बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और मेरे साथ हैं जनाब पीर सैयद तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, खैरियत से हैं आप? खैरियत, बिल्कुल खैरियत, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्योंकि गर्मी बहुत है लाहौर में, तो मैं आज का दिन जो होता है हमारा आपके साथ टेलीफोन लाइंस पे बात करने का होता है। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आप बॉटम ऑफ स्क्रीन पे देख सकते हैं इंशाल्लाह, और अपनी कॉल्स कर सकते हैं। अल्लाह ने चाहा तो शरीयत की हदूद में रहते हुए जो भी मसाइल और जो भी हल हमारी नज़र में दानिश में पूरे इल्म और पूरी ईमानदारी से होगा वो आपको हदिया करेंगे। हुज़ूर अक़दस एक बुज़ुर्ग होते थे हज़रत हाफ़ी नजफ़ में, वो अपने एक मुरीद का वाक़या लिखते हैं। वो कहते हैं कि जनाब उनके मुरीद ने उनसे कहा कि मैं इमाम ज़माना जो है उनसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने उसको एक वजीफ़ा दिया, चिल्ला दिया। उन्होंने कहा जनाब ये वजीफ़ा जो है ये चिल्ले के तौर पे आपने इतने दिन करना है। तो वो जो 40, 60, 70, 80 दिन थे उन्होंने चिल्ला किया। उसके बाद वो इमाम ज़माना से कोई मुलाकात नहीं हुई, ना ख्वाब में हुई, ना वैसे हुई, ना लेना ना देना। तो बड़े मुरीद जो थे हज़रत हाफ़ी से बड़े नाराज़ थे कि ये क्या हुआ। तो बैठे हुए अपने मुर्शद से वो एतराज़ कर रहे कि जनाब देखिए मैंने ये मेहनत भी की फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो हज़रत हाफ़ी ने कहा कि अच्छा तू ऐसा कर के फ़लाँ जो बाज़ार में दुकानदार है तो उसके पास जाके ना तो वहाँ बैठा कर, तो उसकी मदद किया कर, देखा कर के दिन में क्या होता है, कौन आता है, कौन जाता है, कैसे वक्त गुज़रता है। तो उन्होंने कहा चलो ये भी उस्ताद की गलत फ़हमी दूर कर देता हूँ, इमाम ज़माना से कहाँ होनी है मुलाकात। तो वो बहरहाल वो वहाँ जाके बैठने लगे। तो उसके पास पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन एक ख़ातून आई और वो सारे बाज़ार में से ख़ातून जो है वो होती चली आ रही थी। उसके पास कुछ छोटी सी गुदरी थी जिसको कि वो बेचना चाह रही थी, और जब मतलब छोटा सा सामान था तो वो पोटली अपनी जब किसी को देती तो वो हर शख्स जो था दुकानदार उसका 2 दरहम जो था वो अंदाज़ा लगाता। तो वो कहती कि मुझे 3 दरहम चाहिए, मेरी ज़रूरत 3 दरहम है, तो मुझे 3 दरहम चाहिए। 3 दरहम उसको कोई नहीं दे रहा था। वो चलते 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 जब इस दुकानदार के पास पहुंची तो इस दुकानदार ने वो उसकी गदरी देखी और उसको देख के कहा कि बीबी मैं इसको ना कम करूँगा ना ज़्यादा, एक ही बात करूँगा। तो वो 3 दरहम एक्सपेक्ट कर रही थी कि मुझे 3 दरहम दें। उसने कहा मैं इसके 7 दरहम दूँगा। तो उसने कहा कि 7 दरहम देंगे? उसने कहा ये 7 दरहम देख लें, आपके 7 दरहम की वैल्यू है चीज़ की। उन्होंने उसको उसके फिर देखा। उसने कहा हाँ मेरे ख्याल में तो इसके 7 दरहम बिल्कुल जायज़ हैं, ज़्यादा मैं नहीं दे दूँगा, मैं दे नहीं सकता या मैं दूँगा नहीं। अब ये बाहर वहाँ बैठे हुए जो मुरीद साहब थे ये बड़े हैरान हुए कि जनाब 3 नहीं को दे रहा बाज़ार के अंदर, ये 7 क्यों दे रहा है, वाई इज़ इट। तो थोड़ी देर बाद वो खैर सौदा वौदा हुआ, उसने 7 दरहम लिए और वो खातून वापस चले गई। तो हज़रत ने जब दुकानदार से पूछा कि हुज़ूर आपने 7 दरहम की क्यों ली ये चीज़, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस औरत की ज़रूरत का पता है। इसकी ज़रूरत सिर्फ ये नहीं है कि 3 दरहम है, 3 दरहम में तो इसका वो काम होगा जो इमीडिएट है। फिर वो कहते हैं ना इस्तकामत, रिटेनेबिलिटी के लिए भी इसको 4 दरहम चाहिए और इसके 4 दिन गुजर जाएंगे। तो इसलिए मेरे पास 7 दरहम थे, मैंने इसको 7 दरहम ही दिए ताकि उसकी सिर्फ ज़रूरत वक्ती पूरी ना हो, उसकी जो आने वाले वक्त की ज़रूरत है जिसको कि वो इस वक्त एंटिसिपेट नहीं कर रही, इस वक्त सोच नहीं रही, वो ज़रूरत भी पूरी हो जाए। खैर वाक़या हुआ, ख़त्म हुई बात। तो रात को उनको ज़ियारत हुई इमाम की, और इमाम की जब ज़ियारत हुई तो उस दुकानदार की शक्ल में हुई और उन्होंने कहा कि हुजूर मामला चिल्लों से नहीं होता, मामला जो है ये तस्बीहों से नहीं होता, मामला होता है लोगों की ज़रूरत को पूरा करने से। जब आप लोगों की ज़रूरत को पूरा करने लग जाएं और करना चाहें तो फिर अल्लाह ताला आपको वो ज़ियारतें करवा देता है जो कि आपकी दिल की हो। हुजूर अक़दस ये इल्हाम हो जाता है इंसान को। बिस्मिल रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और यकीनन ये उन्वान इतना खूबसूरत है, इतना माजरा परवर, रूह को ताज़गी देने वाला है। इसका तसव्वुर करते ही एक कैफियत सी तारी होना शुरू हो जाती है। और जिस तरह भी आप इसे जिस खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहे थे तो एक बड़ी तादाद में हमारे सामीन और नाज़रीन भी यकीनन मेरी तरह उस मंजरनामे में शरीक हो गए होंगे और देख रहे होंगे कि कैसे अल्लाह ने अपने तक पहुँचने के राज आसान कर दिए हैं हमारे ऊपर।
واہ واہ واہ، کیا اچھا جملہ، اللہ اپنے تک پہنچنے کے راز جو ہے انہیں آسان کر دیتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حضرت حسن بصری نے پوچھا کہ حضور کا سب سے بڑا احسان کیا ہے؟ تو کہا ویسے تو حضور کی نسبت سے جو چیز سوچی جائے وہ ہمارے لیے احسان ہے، ہاں جی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ نے ہم پر حضور کی نسبت سے یہ احسان فرمایا ہے کہ اپنے قرب کے راستے ہم پر کھول دیں، ہمارے لیے آسان کر دیں، ہمارے لیے وہ منزل جس کو پانے کے لیے انسان کو کئی ہزار سال کا شعوری سفر کرنا پڑتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ایک کلمہ مقدس میں جو ہے نا اس کو بیان جائیے اور ایسے راستے کو آسان کیا ہے کہ یہ علی کر سکتے ہیں۔ ہاں بے شک، اب اس کلام سے پتہ چلتا ہے از خود کہ یہ کلام جو ہے نا یہ اس ہستی کے علاوہ کسی اور کی زبان سے پہنچ نہیں سکتا۔ کیا بات ہے جی، کالر ہمارے ساتھ، السلام علیکم بکر۔ السلام علیکم جی مسرت بیٹا، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر۔ جی میری پیاری بیٹی۔ جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ سر اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا۔ بولو۔ ہم 8 بہنیں ہیں اور ایک ہی ہمارا بھائی ہے اور جو ہے چھوٹا چھوٹا، ابھی اس نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں، تو اب اسے آگے کیا کرنا چاہیے، کس فیلڈ میں جانا چاہیے؟ بھائی کا نام کیا بیٹا؟ محمد فہد خان۔ فہد؟ جی۔ اچھا، فہد خود کیا کرنا چاہتا ہے یہ بتاؤ؟ خود وہ انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے۔ تو اس میں کیا برائی ہے مجھے یہ بتاؤ؟ نہیں، ہم نے تو منع نہیں کیا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہم خود اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہے ہیں نا کہ کیا یہ ٹھیک ہے، ٹھیک رہے گا اس کے لیے؟ فہد کو پری انجینئرنگ میں جانا چاہیے، ڈیفینیٹلی جانا چاہیے، یہ بہت اچھا رہے گا کمپیوٹر انجینئرنگ میں، جی جی، کمپیوٹر ٹیکنالوجیز میں، الیکٹریکل یا الیکٹرانکس میں، یہ سب میں اچھا رہے گا۔ ٹھیک ہے، ان میں جائے۔ تو ساتھ میں وہ آن لائن کام بھی کر رہا ہے، کیا وہ آن لائن کیا کام کر رہا ہے بیٹا؟ یہ جو آج کل چلے ہوئے ہیں، امیزون ہو گیا یا دوسرے اس طرح کے کوئی بھی۔ اچھا، اس کا مطلب بھائی جو تمہارا ہے وہ ذمہ دار بچہ ہے؟ جی سر، ہم بہت ہی غریب ہیں، 8 بہنیں اور چھوٹا چھوٹا وہی ہے، اور ابو میرے کچھ بھی نہیں کرتے، تو بس وہ اپنی پڑھائی کے لیے ساتھ یہ کر رہا ہے۔ ہم اتنا افورڈ کر نہیں سکتے، ہم نے تو کہا کہ بس میٹرک کے بعد بس۔ تو بہنیں خود کام کیوں نہیں کرتی؟ بہنیں سر، ہم بیک ورڈ علاقے میں رہتے ہیں، ایک گاؤں ہے، یہاں کوئی تو بھائی بھی تو بیک ورڈ علاقے میں ہی رہتا ہے؟ تو بھائی کو تو بائک دی ہوئی ہے، وہ تو جاتا ہے، اب اس کا 30 35 40 کلومیٹر ہے جہاں وہ جاتا ہے کالج میں۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو میں نے اپنا بھی پوچھنا تھا کہ سر ہم 8 بہنیں ہیں، 3 میرڈ ہیں اور 5 جو باقی ہیں نا وہ سب کی شادی کی ایج ہے، لیکن ابھی نہ کوئی رشتے ہو رہے ہیں، نہ کسی کا کوئی ایسا وہ بن رہا ہے، تو امی میری اس وجہ سے بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں، بہت زیادہ، بی پی کا بھی ان کا مسئلہ ہوتا ہے، ہارٹ پیشنٹ بھی وہ ہیں۔ اچھا، بھائی سے، فہد سے ایک بات کہو، اس سے کہو کہ وہ سورہ اخلاص پڑھا کرے۔ جی جی ٹھیک ہے، جی سر، یہ تو بھائی کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دے، بہت کامیابی دے انشاءاللہ۔ دوسرا، جو بہنیں ہیں نا جو شادی کا انتظار کر رہی ہیں، وہ 2 چیزیں پڑھیں، یہ لکھ سکتی ہو، یاد رہے گا؟ جی۔ پہلی 2 تسبیحات ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، پہلی تسبیح ہے یا ولی یا والی، یا ولی یا والی، اور دوسری تسبیح ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ جی سر، یہ دونوں یاد ہو گئیں؟ جی، یا رحمان یا رحیم یا کریم اور یا ولی یا والی، بہنیں پڑھتی رہیں۔ یہ جو دوسری تسبیح میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی راوی ہماری ماں سیدہ عائشہ ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ عائشہ جو ان ناموں سے مانگتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ سو جو دوسری تسبیح ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم والی، اس کو پڑھ کے خاص طور پہ، اور کھلا پڑھنا ہے، جتنا چاہو پڑھو، اس کے بعد اللہ سے آسانی کی دعا بھائی کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مانگو۔ جی، اوکے جی سر، اوکے۔ حضور، یہ ایک بڑا رواج ہے ہمارے ہاں کہ بیٹے کے انتظار میں آپ کثرت اولاد جو ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ذرائع اور وسائل ہوتے نہیں، تو اس کو صرف اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے کہ اللہ پالنے والا ہے؟ دیکھیں، اللہ نے انسان کو تدبیر اور فہم جو ہے وہ 2 نعمتیں یہ بھی ساتھ عطا کر رکھی ہیں، اور ان کو بالکل سیل پیک واپس قبر میں ساتھ نہیں لے جانا چاہیے، ان کا استعمال کرنا چاہیے، اللہ نے استعمال کے لیے ہی دے رکھی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جس کو یہ خبر ہو گئی ہے کہ رسول رحمت کو اپنی صاحبزادی سے، اپنی شہزادی سے کس درجے کی محبت، کیا بات ہے،
اور پھر حضور کی اس وحی میں دھلی ہوئی زبان سے بیٹیوں کی نسبت سے جو بشارتیں آ چکی ہیں، واہ واہ واہ، پھر اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی اتنا دلیر ہو سکتا ہے یا اتنا عدم توکل کا شکار ہو سکتا ہے۔ اللہ پر اس کا بھروسہ اور یقین اتنا کمزور ہو سکتا ہے کہ پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات پہ بھروسہ نہ رہے، اس پہ اس کا دل جو ہے وہ ذرا ڈگمگائے، اور اپنے فہم اور زمانے کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے، زمانے کے مشاہدے کو سامنے رکھتے ہوئے وہ ایک اور نعمت کے پیچھے جو ہے وہ ہلکان ہونا شروع ہو جائے۔ اس کی طلب کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی، اپنی خواہش پیش کرنا، کیونکہ یہ جائز نعمت ہے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کو سہانے روح نہیں بنا لینا چاہیے، اپنی جان کا وبال نہیں بنا لینا چاہیے، اور اس ایک نعمت کی نسبت سے، یعنی نعمتوں کا آپس میں بھی یہ ایک حق ہے کہ کسی ایک نعمت کو پانے کے لیے باقی ساری نعمتوں کی ناقدری نہیں کر دینی چاہیے۔ کیا خوبصورت بات، کیا اللہ نے ہمیں کیا خوبصورت نظام عطا فرمایا۔ آپ یہ دیکھیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پاکیزہ زندگی ہے، اس سے ہم تک یہ خیر پہنچتا ہے۔ حضور تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بیٹا ہے نا وہ نعمت ہے، اور بیٹی جو ہے وہ رحمت ہے، اور ہم سب جانتے ہیں اس معاشرے میں کون ہے جسے اس بات کا علم نہ ہو کہ نعمت جو ہے اس کا حساب دیا جاتا ہے، اس کا حساب کیا جاتا ہے، رحمت کا نہیں، رحمت جو ہے اس کا کوئی حساب نہیں۔ کیا بات ہے جی۔ مہنور السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام جی میری پیاری بیٹی، جی میں نے بھائی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ آج ساری بہنیں بھائیوں کے بارے میں فکر مند ہیں ماشاءاللہ۔ جی مہنور، جی وہ اسکول پڑھتا ہے تو دل لگا کے نہیں پڑھتا، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ پوچھنا ہے۔ کیا کہہ رہی ہو، پھر سے کہنا؟ بھائی وہ اسکول پڑھتا ہے تو اس کا کوئی ذہن نہیں، وہ دھیان لگا کے پڑھتا ہی نہیں ہے۔ کیا نام ہے بھائی کا؟ احمد شیر۔ احمد شیر کس کلاس میں؟ 9th میں۔ تو کیا کہتا ہے، آگے نہیں پڑھنا؟ نہیں، وہ کہتا ہے میرا دل نہیں لگتا، شوق نہیں ہے اس کو پڑھنے کی، دھیان ہی نہیں دیتا۔ تو اماں ابا کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پڑھنا ہے۔ تو سختی کرتے ہیں زیادہ؟ نہیں، سختی بھی نہیں کرتے۔ تو کیوں نہیں چاہتا وہ پڑھنا؟ کوئی وجہ ہوگی نا۔ اس کو شوق نہیں نا، اتنا ذہن ہی نہیں ہے اس کو پڑھنے کا۔ تو 9th تک کیسے پہنچا وہ تو ایسے پہنچ گیا، اب آگے کہتا ہے میں نے نہیں پڑھنا۔ دیکھو مانور، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ بچے جب 9th تک پہنچ کے وہ میٹرک نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ بغاوت کی بات ہوتی ہے، وہ ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی نہ کسی بات پہ، سختی پہ یا کسی بات پہ بھی۔ جی مشکل ہوتے ہیں، مجھ سے نہیں پڑھے جاتے۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، وہ ایزی سبجیکٹس رکھ سکتا ہے، اگر وہ مشکل سائنس نہیں رکھنا چاہتا تو آرٹس رکھ سکتا ہے۔ اب ایزی کروا دیے ہیں نا۔ ابھی بھی کیا؟ اب ایزی کروا دیے ہیں، پہلے سائنس تھی اب آرٹس کروا دیا۔ تو آرٹس میں کر لے گا، وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ وظیفہ بتائے نا کچھ کے لیے آسان ہو جائے۔ اچھا میں یہ بات نا بڑے ادب سے تمام لوگ کیوں کہ سن رہے ہیں کہہ رہا ہوں، وظائف بڑے اہم ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز جو ہے اس کو وظیفے میں نہیں ڈھونڈتے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو معاشرتی طور پہ گھریلو ماحول میں، انوائرمنٹ میں آپ کو ریزالو کرنا پڑتا ہے۔ وظیفہ رحمت اور برکت ضرور پیدا کرتا ہے، مزاج بدلتا ہے، لیکن آپ یہ کہیں کہ میں نے تعلیم حاصل نہیں کرنی اور آپ ایک بغاوت والے بچے کو کہیں کہ وظیفہ بھی اب کرے، تو میں اس سے یہ سمجھوں گا کہ گھر میں اس کے اوپر پابندیاں آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہیں، لیکن وہ پابندیاں محسوس کر رہا ہے بچہ۔ سوچنا اس بچے کے دماغ سے ہے بیٹا، اپنے دماغ سے نہیں سوچنا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اگر وہ پہلے پڑھ نہیں رہا تو اب آپ چاہیں گے کہ وہ ایک چلہ کاٹے، وظیفہ کرے، کیسے کرے گا وہ؟ تم خود بتاؤ۔ نہیں کہ اس کا دماغ ٹھیک طرح پڑھے نا وہ۔ تم بڑی بہن ہو چھوٹی بہن ہو؟ بڑی۔ تو میرا پتر بڑی بہن تم ضرور ہو، لیکن پیار سے نا، محبت سے پڑھے ضرور۔ اس طرح کا کام تو آپ اپنے گھر کے کسی ملازم کو بھی کہنا کہ کرو تو وہ آگے سے مشکل کر دیتا ہے۔ کچھ نہ کرو، صرف ایک کام یہ کرو کہ گھر کے اندر سورہ رحمان لگا کر ایک دفعہ ضرور سارے بہن بھائی سنا کرو، اس سے پیس آئے گا، رحم آئے گا دلوں کے اندر اور محبت پیدا ہوگی اور وہ بچہ آگے جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ رحمان لگا کر سننی ہے آپ نے بیٹا۔ حضور اقدس یہ سختی کا ماحول جو ہے نا، یہ بغاوت دیتا ہے بچوں کو، اور آج کل کے بچے، میں مثال دے رہا ہوں چھوٹی سی، مجھے نہیں یاد اسکول میں کہ ہم نے اسکول میں مار نہ کھائی ہو، اسٹیج پہ چڑھ کے ڈنڈے نہ کھائے ہوں اور گھر آ کے بتایا ہو، کیونکہ گھر آ کے بتائیں گے تو دوبارہ ڈبل مار پڑے کہ تو کی کیتا سی، تو کیوں کیتا سی، تو آئندہ نہیں کریں گے۔ آج کی نسلیں جو ہیں ان کو ہم نے ذاتی طور پہ اس چیز پہ
کیا کہنا چاہیے، اس لال بتی کے پیچھے لگایا ہے کہ کوئی ہاش نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، کوئی اونچی بات نہیں کرے گا، کوئی وہ بچے بیچارے اس طرح کے نکل آئے کہ سبجیکٹ بھی ٹف ہو تو وہ کہتے ہیں میں نہیں پڑھتا. اب وہ نازکی اتنی زیادہ اب اس کے پیچھے آپ دیکھیں نا، اس کا ایک اور بہت بڑا نقصان جو معاشرے کو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو جب تک ہماری دسترس میں ہوتے ہیں اور جب تک ان کا ایک لمیٹڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے ان کے گرد، زندگی کے ویسے چیلنجز انہیں نہیں ہوتے جیسے ایک پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے ہم ان کو اتنا کوزی انوائرمنٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ وہ انہوں نے کبھی اپنی مزاج سے ہٹ کے کوئی بات سنی نہیں ہوتی. یعنی ہم تو گھر میں اگر ملازم جو ہے نا وہ اس کی معاونت کے دوران، اس کی مدد کرنے کے دوران کسی وقت اس کی باڈی لینگویج تھوڑی سی ہارش ہو جائے نا تو گھر میں قیامت آ جاتی ہے، اور پورا گھر جو ہے گھرانہ اس بچے سمیت، والدین سمیت، بڑے بہن بھائیوں سمیت اس معاون جو ہے اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں کہ تمہاری جرت کیسی ہوئی. اب اس انوائرمنٹ میں جس بچے کی تربیت ہو رہی ہے، اور پھر میں حیران ہوتا ہوں والدین پر جو اس طرح کا بڑا رسک لیتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر جا کر کتنی ناپسندیدہ باتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے، برداشت کرنا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں ایک اتنی بڑی تعداد میں جو ہمارے نوجوانوں میں فرسٹریشن اور بے چینی آ رہی ہے، اس کا سبب اس کے پیچھے یہ ہے کہ گھر سے وہ جو ناپسندیدہ ماحول کو ڈیل کرنے کا ایک سلیقہ اور کرینہ ہے وہ نہیں فراہم کیا جا رہا ہوتا. رانا صاحب السلام علیکم. بورے والا. جی رانا صاحب بورے والا جی بسم اللہ. سر میرا بیٹا ہے محیط امجد. محیط، آپ ٹیلی ویژن بند کر دیں گے؟ پہلے رانا صاحب ٹیلی ویژن بند کریں ذرا. لو سر ٹھیک. اور سر وہ اب نام بتاؤ، بیٹے کا نام بتاؤ. محیط امجد جی. محیط امجد، اچھا جی. وہ سر میں پہلے پڑھتا تھا، پڑھائی میں بھی کامیاب نہیں ہوا، پھر وہ اس کو کام میں لگا دیا. کوئی بھی کام لگاتے ہیں کامیابی نہیں ملتی. اس کو ہم نے ڈپلوما بھی کروا دیا لیکن کسی بات پہ کامیاب نہیں ہو رہا. کیا اس کے نام میں کچھ مسئلہ ہے یا کیا بات ہے؟ یہ ہماری کوئی سمجھ نہیں. محیط کتنی عمر کا ہے یہ بتائیے رانا صاحب؟ تقریباً 22 کا ہے. 22 سال کے عمر میں تعلیم کتنی حاصل کی اس نے؟ تقریباً 22-23 سال کا تھا لیکن 9ویں سے بھاگ گیا. 9ویں سے کیوں بھاگ گیا تھا؟ بس کمزور تھا پڑھائی میں. یعنی کہ اس کے بعد اس نے ڈپلوما کر لیا. ڈپلوما اس کو کروایا آرمی اسکول سے، سیالکوٹ سے. اچھا، تو وہ کر لیا اس نے؟ جی وہ بھی ہوگا مکمل. ہاں جی ہو گیا. کس چیز میں ڈپلوما کیا؟ آٹو الیکٹریشین، موبائل، کمپیوٹر کاروبار. جی تو اب وہ کیا کاروبار کرنا چاہتا ہے مجھے یہ بتاؤ. سر ابھی بھی کام تو وہ کر رہا ہے، ادھر دکان پہ لگایا ہوا بورے والا میں، لیکن کامیابی یا کوئی ایسی ویسی کوئی کچھ چانس نظر نہیں آ رہے. بس اس بات سے پریشان ہے. اچھا آپ میں چھوٹا سا وقفہ لے رہا ہوں. آپ ٹیلی ویژن لگا لو اور ٹیلی ویژن پہ اس کا جواب سننا. میں وقفے کے بعد آتا ہوں تو میں آپ سے بات کرتا ہوں انشاءاللہ. وقفہ لیجئے، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب ہمارے ساتھ تھے اور اپنے بچے کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ 9th میں چلا گیا، پھر انہوں نے اس کو ڈپلوما کرایا. وہ ڈپلوما جو تھا اس نے کر لیا یا کر رہا ہے، ابھی کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن بچہ جو ہے جس نے 9th میں ایجوکیشن ڈسکنٹینیو کی ہو اور آگے جا کے ڈپلوما کیا ہو، تو میں اس بات پہ پھر گمان اچھا کرتا ہوں کہ وہ میٹرک بھی کر سکتا تھا اگر اس کو ڈیل اچھا کیا جاتا. کیونکہ وہ آگے پڑھا ہے تو اس نے بغاوت تو نہیں ظاہر کی، ظاہر ہے حالات کی وجہ سے اس نے کوئی نہ کوئی ایک ڈیسیژن جو ہے وہ لیا. اس بچے میں ایک ہی برائی ہے اور وہ برائی یہ ہے کہ مثال دے رہا ہوں، یہ مثال دے کے برائی سمجھا رہا ہوں کہ آئس کریم بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی روز کہے کہ 10 لیٹر آئس کریم کھانی ہے تو آپ کو اسی آئس کریم سے نفرت ہو جائے گی کہ یار یہ کیا مصیبت ہے، جتنی مرضی اچھی لگ رہی ہو. سو سینسٹیوٹی بہت اچھی چیز ہوتی ہے، مرد کو سینسٹیو ہونا چاہیے، لیکن اوور سینسٹیو ہونا یہ صحیح بات نہیں ہے. اوور سینسٹیو ہے یہ بچہ، بہت جلدی ڈپریس ہو جاتا ہے. امجد بھائی جو ہیں وہ اس کو کیونکہ ناکام کہہ رہے ہیں، وہ دل چھوڑ دے گا. تھوڑا سا حوصلہ کریں، بچہ چھوٹا ہے، 22-23 سال کا بچہ ہے، اس کو کام کرنے دیں، جمنے دیں، ہاتھ کھلنے دیں. پھر الٹیمیٹ سینیریو میں اس سے کہیے کہ یہ 2 چیزیں کرے. ایک اللہ کا نام ہے یا ذل جلال والاکرام، یہ پڑھا کرے. یہ بزرگی کا نام ہے اور جب بزرگی انسانوں پہ اللہ اتارتا ہے تو وہ رزق کی صورت میں ہے.
یا ذل جلال والاکرام. دوسرا سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھا کرے, اللہ اس کو کامیاب کرے گا. اور جب یہ کام سیکھ جائے امجد اچھی طرح, یعنی کہ سال 2 سال گزار لے, پھر اس کو کہنا کہ یہ مڈل ایسٹ کی طرف جائے اور وہاں پہ جا کے اپنے مقدر کو آزمائے. اللہ اس کو آسانی بھی دے گا اور کامیابی بھی دے گا انشاءاللہ. آسمہ ہے لاہور سے. السلام علیکم آسمہ بیٹا. جی بیٹا, کیا نام آپ کا بیٹا؟ آصفہ. آصفہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال صاحب, میرے بیٹے کا رشتہ آیا ہے, اس سلسلے میں آپ سے مشورہ کرنا ہے. بسم اللہ, ضرور کیجئے. میرے بیٹے کا نام ہے بابر رضا. بابر رضا. بابر رضا پہلے بتاؤ کرتا کیا ہے؟ انجینئر ہے. نہیں انجینئر تو ہے, کرتا کیا ہے؟ پیل میں جاب کرتا ہے. اوکے, جاب کرتا ہے, ٹھیک ہے. کس چیز کا انجینئر ہے بابر؟ جی بابر کس چیز کا انجینئر ہے؟ میکینیکل انجینئر ہے. بہت اچھی بات ہوگی. اب رشتہ کس کا آیا ہے؟ لڑکی کا نام ہے فیضا اور اس کی ماں کا نام ہے شبینہ. اچھا, مجھے ایک بات بتاؤ, بحیثیت ماں آپ کو بابر کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. بہت اچھا. نہیں لگتا اچھا, وہ تو ماں کو بیٹا اچھا ہی لگے گا. بحیثیت مرد کیسا لگتا ہے, ایک آدمی کے طور پہ کیسا ہے؟ مرد تو A1 ہے. جو اس میں تھوڑی سی کمی ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس کا ذرا قد ہے نا 5 فٹ 2 انچ ہے. تو جس سلسلے میں نا رشتوں میں نا خاصی مشکل پیش آ رہی ہے. یہ تمہاری بات بالکل درست ہے کہ رشتوں میں مشکل پیش آ سکتی ہے, لیکن دیکھو زہر بھی کھانے کی چیز ہوتی ہے, تو کھاتے تو نہیں ہے نا. جی جی. حالانکہ زہر پہننے کی چیز تو نہیں ہے نا, کھانے کی چیز ہے, کھانی تو نہیں چاہیے نا. جی. بابر کے لیے جو دلہن ڈھونڈو نا, وہ اس کے مزاج کے مطابق ڈھونڈو. جی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں مزاج کا پتہ نہیں چلتا کس طرح کا کیا کسی کا مزاج ہوگا, کیونکہ وہ غیر ہے. نہیں غیر کوئی بھی نہیں ہوتا, سارے مسلمان آئے نا, غیر کیسے ہیں؟ مسلمان تو ہیں. ہاں جی. تو کیوں نہیں پتہ چلتا؟ آپ کی کتنی عمر ہے ماشاء اللہ تعالیٰ؟ میری عمر تقریباً 63 سال ہو گئی. 63 سال میں ایک ماں کہہ رہی ہے کہ مجھے لوگوں کا پتہ نہیں چلتا, تو مجھے خود بتاؤ کہ یہ بات کہنی بنتی ہے؟ وہ پتہ نہیں, وہ پتہ ایک دفعہ جانا ہوتا ہے یا 2 دفعہ, تو اس سے کچھ بس اندازہ صحیح ہوتا ہے. ویسے 100% تو نہیں بندہ کہہ سکتا نا. آپ مشورہ دے کیا کروں میں؟ میرے خیال میں ابھی انتظار کرو. ابھی انتظار کروں؟ ٹھیک ہے. بچہ جو ہے نا کبھی کہتا ہے ہاں, کبھی نہ کہتا ہے, پھر کہتا ہے مجھے نہ پسند آئی. پھر تو میں کہتی ہوں بیٹے اپنی پسند بتا دو. وہ اپنی پسند بھی نہیں بتاتا. نہیں, وہ شریف آدمی ہے, اس کی پسند ہے کوئی نہیں نا. بہت شریف ہے اس معاملے میں. اس کی کون سی پسند ہے؟ اس کی پسند نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ بحیثیت ماں باپ جب بچے کے لیے فیصلہ کرنا ہے تو بچے کے مزاج کے مطابق کرنا ہے. نہ بابر اس کے مزاج کا ہے, نہ وہ بابر کے مزاج کی ہے. تو دونوں گھروں کو خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت جی بالکل ٹھیک, اس لیے آپ سے مشورہ کیا ہے. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا ہے بحیثیت ماں کے, بحیثیت باپ کے, تمام ماں باپ. مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ کیسے ہم اتنے انڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں ججمنٹ کے. وہ جو ایک جملہ ہے نا انگریزی کا, آئی ایم ناٹ اے جج, مجھے دنیا کا یہ فضول ترین جملہ لگتا ہے. آئی ایم ناٹ اے جج, آئی شوڈ بی اے جج. I should be a judge. I should have the potential to judge. I should have the ability to judge. I should know how to judge. And only then I can make a judgment کہ right ہے کہ wrong ہے. یہ ہارے ہوئے لوگوں کا جملہ ہے. I am not a judge. آپ کو جج ہونا چاہیے. طارق بھائی, لوگوں کے بیٹھنے کے انداز سے نہیں سمجھ آتا کہ کیسے شخص ہے. لوگوں کے لباس سے نہیں پتہ چل جاتا کیسے لوگ ہیں. لوگوں کی آنکھوں سے نہیں پتہ چل جاتا. ایک شخص کپ اٹھا کے پیتا ہے, سپ لینے سے نہیں پتہ چل جاتا یہ کیسا شخص ہے. منہ کھول کے کتنا کھاتا ہے آپ کو نہیں پتہ چل جاتا یہ کیسا شخص ہے. اس کے دروازے سے لے کے کرسی تک چل کے آ کے بیٹھنے سے آپ کو نہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا شخص ہے. 95% 95% جو کمیونیکیشن ہے نا, یہ میں ذاتی رائے نہیں دے رہا, اسٹیٹسٹیکل رائے دے رہا ہوں. 95% جو کمیونیکیشن ہے نا, یعنی کہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے, وہ زبان سے نہیں ہوتی. میں تو طارق صاحب کے آگے جھوٹ بولوں گا کہ میں بڑی توپ چیز ہوں, تو یہ تو ان کو جج کرنا ہے نا, یہ ان کو جج کرنا ہے. وہ جج کرنے کے لیے 95% کمیونیکیشن لفظوں کی نہیں چاہیے, دیکھنے کی چاہیے. کوئی پہن کیا رہا ہے, کوئی بیٹھ کیسے رہا ہے, کوئی کھا کیسے رہا ہے, کوئی پی کیسے رہا ہے, کوئی سلام کیسے کر رہا ہے. مثال کے طور پہ میری ججمنٹ اس پہ بھی ہوتی ہے, میں اس پہ جج کرتا ہوں کہ یار یہ کس طرح کی تربیت کی ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سلام کیوں نہیں کر سکتے. اور اس کی مجلس کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والا فکرہ, اگر وہ اس کو بھی صحیح طریقے سے برتنے کا فن نہیں جانتا, اس نے زندگی کس طرح برتنی ہے, اس کو کیسے چلانا ہے. بالکل.
یہ ججمنٹس کرتے ہیں میری پیاری بہن. 63 سال جو ہے یہ بہت عمر ہوتی ہے کسی چیز کو جج کرنے کے لیے. بحیثیت ماں ذمہ لیتے ہیں, اور میں اگر جج کروں نا کسی چیز کو تو اس کو مزاج پہ جج کرتا ہوں, بالکل مزاج پہ جج کرتا ہوں. اس کو اس کے کمائے ہوئے رزق کے انداز پہ جج کرتا ہوں کہ یہ کمائی کس طرح کی ہے. تیسری چیز, اس کے اپنے تعلقات اپنے ماں باپ کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے ہیں, میں اس پہ جج کرتا ہوں. جو میری بیوی اگر اپنی ماں کی عزت نہیں کرتی تو کتنی بے وقوفانہ بات ہوگی کہ میں اس سے یہ ایکسپیکٹ کروں کہ وہ میری ماں کی عزت کرے. یہ نہیں ہو سکتا میری بہن. اس لیے جج کرنا, بابر اچھا بچہ ہے, ویٹ کرنا. رابعہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم رابعہ بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا پتر, کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر میری پیاری بیٹی, اللہ کا کرم بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. حکم. وہ میرا ایک کوشچن یہ تھا کہ میرے شوہر نے سجاد نام کا, سجاد, تو وہ جی وہ باہر جانا چاہ رہے ہیں. اب وہ رومانیہ کے لیے انہوں نے کاغذ جمع کروائے, کیا ان کے لیے بہتری ہے؟ اچھا آپ اس پہ استخارہ چاہ رہی ہیں کرنا؟ جی دیکھو استخارے کے لیے ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے, قرآن ہونا چاہیے, دعا ہونی چاہیے, نماز ہونی چاہیے. میں اس بات کو طنز کیوں کر رہا ہوں, میں اس بات کو طنز اس لیے کر رہا ہوں کہ بحیثیت بیوی تم یہ جاننا چاہ رہی ہو کہ وہ جائے کہ نہ جائے. وہ انہیں زیادہ جانے کا شوق ہے نا, تو اس لیے پھر میں کہہ رہی ہوں میں پوچھوں آپ سے کہ کیا بہتری ہے جانا. وہ رومانیہ کیوں جانا چاہتا ہے مجھے یہ بتاؤ. وہ ادھر کہہ رہے ہیں ادھر میرا کوئی بھی یہ قرض ہے مکان کا بڑا زیادہ دینے والا. نہیں تو رومانیہ میں قرض چکانے کے لیے حکومت وقت ایئرپورٹ پہ آئے گی ان کو لینے کے لیے. نہیں تو ادھر کام کریں گے نا. کیا کام کریں گے جو یہاں نہیں کر رہے؟ یہاں کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کام, شیشے کا ان کا کام ہے. تو بیٹا وہاں جا کے کیا کریں گے؟ وہ وہاں جا کے کہہ رہے کہ میں وہ بلڈنگ پینٹنگ کا کام کروں. بالکل فضول بات کہہ رہا ہے وہ, اس کو بھی پتہ ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. ٹھیک. تو دوسرا کوشچن ہے میرا, بچی پہلے والی پہ تو بات کر لیں نا, پہلے استخارے پہ تو بات کر لیں. جی اس کو نہیں جانا چاہیے. اچھا بالکل بھی نہیں جانا چاہیے, اور رومانیہ تو بالکل ہی نہیں جانا چاہیے. یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ بالکل غلط ہے, یہ نہیں وہاں پہ جا کے کام کرے گا, نہ پینٹ کا نہ پالش کا. اگلی بات, اگلا سوال. اگلا کوشچن یہ ہے کہ بچی حفظہ نام ہے, اس کا تمور نام کے لڑکے سے اس کی شادی کرنی کیا بہتر؟ بالکل نہیں سمجھ میں کیا کہہ رہی ہو. بچی ہے حفظہ. حفظہ جی. اچھا حفظہ, اور لڑکا ہے تمور نام کا. نہیں بالکل بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہو گیا. یہ استخارہ کتنی جلدی ہو گیا؟ تو یہ ان کی پھپھو کے گھر شادی ہے. وہ پھپھو ہو, چاچی ہو, تائی ہو, کرنا تو رشتہ ہے نا لڑکے اور لڑکی کا. جی. ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی, یہ بات سمجھتی ہو؟ جی بالکل. یہ رشتہ ایک میان میں دو تلواریں ہیں, کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہو گیا. معاملہ اچھے اور برے ہونے کا نہیں ہے, معاملہ مزاجوں کا ہے. دونوں کا مزاج تلخ اور تیز ہے, کیسے چلے گا پھر؟ اوکے. میاں سے کہنا سورہ اخلاص پڑھے اور یہیں رہے, اور بہانے نہ بنائے باہر جانے کے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو یہیں کامیابی دے گا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی بچوں کی بات ہوتی ہے تو چاچی مجھے بڑا احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے, اور بڑی کیا کہنا چاہیے, کبھی کبھی مجھے بڑا ذاتی طور پہ دکھ بھی ہوتا ہے کہ میں اس پہ انکار یہاں کروں. لیکن میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ انسان اگر ان معاملات میں احتیاط کرے اور ابتدائی دور میں تھوڑا سا سٹریس لے لے, شادی نہیں ہو رہی یا یہ یا وہ, ساری زندگی کے عذاب سے وہ سٹریس ابتدائی دور میں لینا بہتر ہے. سو جب بھی آپ بچوں کی شادی کرنا چاہیں تو خاندان دیکھنے ہیں, ضرور دیکھیے, برابری دیکھنی ہے, ضرور دیکھیں, لیکن بچوں کے مزاج ملتے ہوں یہ ضرور دیکھنا ہے. ایک ہمبل خاتون یا ہمبل آدمی کے ساتھ ایک نان ہمبل خاتون یا نان ہمبل آدمی اگر مل جائے گا تو معاملہ جو ہے وہ نہیں چلنے والا ہوتا. جی عابدہ, السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا پتر. جی حکم عابدہ. سر میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. محمد جنیب اس کا نام ہے. محمد کیا نام ہے؟ محمد جنیب اکبر, جیسے منیب ہوتا ہے. سمجھ نہیں آئی نام. منیب. ہاں جی, تو جنیب ہے اس کا نام. جنیب یہ بولنا. اچھا جنیب. اچھا ہاں جی. تو اس نے نا وہ موٹر وے پولیس میں اپلائی کی ہے, تو یہ دوڑ میں بھی پاس ہو گیا ہے فزیکل ٹیسٹ میں. ہاں, تو آگے اس کو نوکری ملے گی یا نہیں؟ بہت تیری خیر ہوئے.
یہ ماں جو ہے یہ ٹونا کیوں کروانا چاہتی ہے کہ ملے گی کہ نہیں؟ یعنی کہ اللہ پہ بھروسہ ہے نا کسی. نہیں تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ تمہیں اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے ماں؟ ہے اللہ پہ. تو پھر تم یہ کیوں پوچھنا چاہ رہی ہو کہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو خدائی دعویٰ ہے نا. نہیں تو اس طرح کیوں کرتی ہو؟ یہ بے برکتی ہوتی ہے میرا پتر. یہ دیکھو نا ہر شخص کو جب ہاتھ ملاؤ نا تو کہتے ہیں اللہ دا بڑا شکر ہے. اگلا مسئلہ وہ اللہ دا شکر روایتاً کہہ رہا ہوتا ہے انسان, وہ اللہ کا شکر ہوتا نہیں ہے, تقویٰ نہیں ہوتا. آپ جاننا چاہ رہی ہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا, اور اس کے بعد آپ کہہ رہی ہیں کرنے والا اللہ ہے, تو پھر اللہ کو کرنے دو. اللہ کے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا, عاجزی پیدا کرنا, انشاءاللہ تعالی بحثیت ماں کم از کم اپنی زبان میں وہ تاثیر تو لے کر آؤ کہ آپ کی بات میں سوالیہ انداز کے بجائے دعائیہ انداز ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیاب کرے. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو کامیاب کرے. یہ کتنا اچھا لہجہ ہے, یہ سمجھتی ہو؟ یہ ایک بات تو یہ کہ دعائیہ لہجہ, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیوں آسانی نہیں کرے گا, ضرور کرے گا. اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ پڑھے اور پڑھتا رہے جب تک کہ اس کا رزلٹ اس کے سامنے نہیں آ جاتا, اور اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ, ٹھیک ہوگا سارا. میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ ہاتھ ملاتے ہیں کے بعد انسان شکر ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے, لیکن پھر مسائل ہوتے ہیں. ہمارا جو دوسرا فکرہ ہوتا ہے نا وہ ہمارے پہلے فکرے کی تائید نہیں یا تصدیق نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ اعلانیہ اس سے بغاوت کرتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کا یقین کامل ہو کہ کائنات کی سب سے زیادہ طاقت رکھنے والی, غلبہ رکھنے والی ہستی جو ہے وہ اس کا رب ہے, اور اس کے ساتھ تعلقات درست ہیں, وہ اللہ کی نگاہ رحمت کے اندر موجود ہے, اور پھر اس کے بعد اسے یہ دھڑکا ہو کہ میرے ساتھ کچھ برا ہو جائے گا. کیسے برا ہو سکتا ہے؟ اس میں ایک بات بڑی احتیاط کے ساتھ, اور یہ میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے, میں فرض کی بات مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں شاہ جی, کہ اگر انسان کو اس بات کا علم ہو, مثال کے طور پہ الہام ہے یا دل پہ کیفیت اتر رہی ہے کہ یہ ہاں کا جواب ہے, تو کیا اللہ میری اس ہاں کو بدل نہیں سکتا؟ خدا اس بات کو چیلنجیبل نہیں کر سکتا؟ خدا کر سکتا ہے نا. اس لیے بڑی بات منہ سے نکلوانا کسی کے, یہ کہاں کی ممتا, کہاں کی بپتا, کہاں کی محبت یا کہاں کا اتفاق ہے. ہمیشہ جب بات کریں تو ایسے کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب کرے. شاہ جی آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کے نصیب اچھے کرے, اس کی جہاں بہتری ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہ کامیاب کرے. لہجہ جو ہے یہ بڑا اہم ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ میرا لہجہ ہو سکتا ہے میری نیت ٹھیک تھی, نیت کا فیصلہ میرے بھائی کہ روز قیامت ہونا ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی. اس دنیا میں جو فیصلے ہوں گے وہ آپ کے لفظوں کے چناؤ پر ہوں گے. جی السلام علیکم بیٹا. ام ہانی ماشاءاللہ. جی میرا پتر. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے بیٹی, حکم فرمائیے پتر. سر میرے 2 سوال ہیں. پہلا کوشچن میرا یہ ہے کہ مجھے نا فورن اسکالرشپ ملی ہے ایراسمس پروگرام میں. کہاں جانے کے لیے؟ سر ایراسمس پروگرام ہے, اس میں ڈفرینٹ موبلٹی ٹریکس ہیں. فرسٹ میرا سیمسٹر پولینڈ میں ہوگا. اچھا, تو یہ اسکالرشپ میرے لیے صحیح رہے گی؟ پولینڈ میں پہلا سیمسٹر ہوگا, دوسرا کہاں ہوگا؟ سر فرانس میں. کہاں؟ فرانس میں. جی سر. اوکے ٹھیک ہے, پہلا پولینڈ میں دوسرا فرانس میں. اس کے بعد تمہیں کیا چیز ملے گی, ڈگری کیا ملے گی؟ سر انرجی اسٹوریج اینڈ کنورژن کی ڈگری ہے, اس میں بیٹریز وغیرہ پہ کام ہوتا ہے. تو ام ہانی تمہیں اس پہ اعتراض کیا ہے یہ بتاؤ؟ سر مجھے اعتراض نہیں ہے, لیکن بس میں کنفرمیشن جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی بڑے سے مشورہ کر لیتے ہیں, تو اس لیے میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں. سلامت رہو, سلامت رہو, اللہ تمہیں خوش رکھے. دوسرا سوال بھی کر لو, میں دونوں کو اکٹھے جواب دیتا ہوں. جی سر. دوسرا میری مدر کے حوالے سے, ان کی پراپرٹی ان کے فادر کی طرف سے نا, لیکن جو میرے ماموں ہیں وہ نہیں دے رہے. ایک دو دفعہ میں نے ان کے ساتھ. ماموں کا نام؟ ایک کا نام شفیق ہے, محمد شفیق, اور دوسرے کا نام ہے محمد رفیق. اماں کا نام کیا ہے؟ رضوانہ کو سر. رضوانہ کو دونوں بھائی باپ کی جائیداد میں سے حصہ نہیں دے رہے؟ جی سر. آپ نے ان سے کہا ہے کہ وہ دیں؟ جی سر, ہم نے کوشش بھی کیا ہے. ایکچولی ہم لوگ پنجاب میں رہتے ہیں اور وہ سندھ میں, اور پراپرٹی بھی سندھ میں ہے, اور وہ تھوڑے انفلوئنشیل ہیں, تو ہم وہاں پر کوئی قانونی کارروائی بھی نہیں کر پا رہے. اچھا, اپنی والدہ سے کہنا پہلے تو یہ چیز جو ہے نا یہ بھول جائے کہ وہ حصہ دیں گے. اچھا. کیونکہ شفیق میں شفقت والی بات کوئی نہیں ہے, اور رفیق میں رفاقت والی بات کوئی نہیں ہے. تو
تو یہ تو چھوڑ دیں بات. یہ معاملہ اگر مقدمے میں بھی لے کر جائیں گی تو وہاں بھی کچھ نہیں بننا, اس لیے یہ اللہ کے ہاں مقدمہ دائر کر دیں اور بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہ کریں. دوسری بات یہ کہ آپ کو باہر جانا چاہیے اور آپ کو اپنی تعلیم کنٹینیو کرنی چاہیے, اور اگر آگے جا کے آپ کو یہ اپرچونٹیز ملیں, ریزیڈینشیل اپرچونٹیز ملیں, تو وہ ریزیڈینشیل ہانی آپ کو اپرچونٹیز اویل کرنی چاہیے. ریزیڈینشیل اپرچونٹیز سے دو مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پہ کسی جگہ ریزیڈینشیل جاب مل جائے, جسے ریزیڈنسی کہتے ہیں, جیسے ڈاکٹروں کو ریزیڈنسی ملتی ہے, کوئی آپ کو انٹرنشپ مل جائے اور آپ کو رہنے کا موقع ملے, وہ اپرچونٹی تم نے ضرور لینی ہے. لیکن کچھ عرصے کے بعد تمہارے دل میں یہ بھی خیال پیدا ہوگا ہانی کہ میں یہاں پہ اپنا جو سٹیٹس ہے وہ چینج کر لوں اور اپنے سٹیٹس کو ریزیڈنسی میں کنورٹ کر لوں, کہ وہاں پہ شہریت کے لیے لے لوں. دونوں میں سے جو بھی اپرچونٹی تمہیں ملے گی یا دونوں ملیں گی, تم نے ان کو بھی اویل کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ تم ہمت والی ضرور ہو, لڑنے والی بھی تم ضرور ہو, لڑو گی بھی تم ضرور, ہمت بھی کرو گی, پڑھ بھی لو گی, کامیاب بھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہو جاؤ گی انشاءاللہ. لیکن یہ کام کرتے ہوئے, اللہ کا شکر گزار بندہ رہتے ہوئے, تمہیں ایک تو سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے رہنا ہے, سورہ اخلاص کبھی نہیں چھوڑنا, پڑھتے رہنا ہے. اور اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے سٹریس کو کم کرنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ, یہیں تک, کیونکہ حدیث یہیں تک ہے, یہ دونوں چیزیں پڑھتے رہنا. اللہ تمہیں آسانیاں بھی دے گا اور کامیابیاں بھی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں دے, آسانیاں دے, اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے. آمین.